दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। चौधरी यासिन इकबाल के साथ होने वाला बहरा के इंटरचेंज पर वाक़या, ये एक सादा वाक़या नहीं, इसको सादा वाक़या नहीं लेना चाहिए। ये हमारे माशरती रवैयों को बदलते हुए सियासी कल्चर का ये आगाज़ है। अनफॉर्चुनेटली इसकी किसी भी तौर पर इस कल्चर को सराहा नहीं जा सकता, ना ही किसी और चीज़ से इसको पेंट किया जा सकता है। तो अदम बर्दाश्त का जो रवैया जो इस वक्त हमारे सियासत में अदम बर्दाश्त का जो रवैया मौजूदा दौर में जो चल रहा है, यकीनन उसका खालिक इमरान खान न्याजी है। और उसने एक ऐसी कौम जो है ना वो पैदा करती है हमारी रगों में, हमारी कौम की रगों में ऐसा जहर उंडेल दिया है कि अदम बर्दाश्त का अंसर उन पर हमेशा जो है ना वो गालिब आ जाता है। उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी ख़ानदानी बैकग्राउंड, उनका सेटअप के लोग क्या कहेंगे उनको देखकर, जो वो तमाशा कर रहे हैं। तो क्या ये घरेलू खातून और ख़वातीन ऐसा तमाशा कर सकती हैं? इन सब से मुबर्रा होकर वो इमरान खान न्याजी के करिश्मा के अंदर इस तरह जो है ना वो जकड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ना तो सियासत की नॉर्म्स का पता है, ना माशरती नॉर्म्स का पता है, ना ख़ानदानी कल्चर का पता है, ना उनको दीन का पता है, ना कानून का पता है कि दीन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, और हमें जो है ना वो किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। नज़रियाती इख्तलाफात होना एक दूसरे के साथ सियासी लिहाज से भी एक एक हेल्थी सोसाइटी की निशानी है। सोशली भी नज़रियाती इख्तलाफ होना चाहिए। तो ये एक हमारी ज़िंदा कौम होने की एक दलील है। और सियासी तौर पर भी हमें एक दूसरे के साथ नज़रियाती इख्तलाफात करना चाहिए। ये हमारी हमारी नॉलेज का भी टेस्ट होता है, हमारी बर्दाश्त का भी टेस्ट होता है। तो अगर उस सियासी इख्तलाफात को हम सियासी मैदान से लेकर हम ज़ातियात पर उतर जाएँ तो वो गलत फील होती है। हमेशा फ़ैसला वही दुरुस्त होता है जो मुतलका मैदान में किया जाए। तो अगर आपका जैसे अगर कोई दोस्तों के ग्रुप के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, तो उस ग्रुप के अंदर वो अगर रिज़ॉल्व होंगे तो बेहतर होगा। कोई अदबी लिटरेरी को इस तरह के होंगे तो अदबी महाफ़िल में उसका होता है। तो उसी तरह जो है ना ये अगर आपके बिज़नेस के अंदर आपकी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी दूसरे के साथ, तो वो बिज़नेस फ़ोरम उसका जो है ना वो राइट प्लेटफ़ॉर्म होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। सियासत में भी उसी तरह आप सियासी मैदान के अंदर अपने ओपोनेंट को जवाब दें एक महज़ब इंसान की तरह, एक तहज़ीब याफ़्ता इंसान की तरह। मगर बदकिस्मती से इमरान खान न्याज़ी ज़ियाउल हक के दौर का शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था। उस वक़्त ये पता नहीं था कि ये ज़ियाउल हक का ये लॉन्च करदा प्रोजेक्ट है, जिसको वक़्त के साथ-साथ मुख्तलिफ़ लोगों ने ग्रूम किया। और ज़ियाउल हक के बाद जो नाम आते हैं, हमीद गुल का नाम आता है। हमीद गुल के बाद एक तकरीबन जो है ना कहने को आप कह सकते हैं कि एक जो है ना काफ़ी देर खामोशी रही। फिर ये पाशा और ज़हीरुल इस्लाम ने इस प्रोजेक्ट को जो अंदर लेकर जाया और प्रोजेक्ट को उसका फाइनल टच दिया। और फाइनल टच देकर उसने हमारे ऊपर इसका मुसल्लत कर दिया। तो जब ये मैं कहता हूँ कि इमरान खान न्याजी ज़ियाउल हक की लेगेसी का, ज़ियाउल हक की कंटिन्यूटी है, उसकी डिफाइंड फॉर्म है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। तमाम जमहूरियत पसंद लोग जिनकी जमहूरियत के ऊपर नज़र है, जो पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी रवैयों पर जो है जिनकी नज़र है, जो डेमोक्रेटिक हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर जो चलते हैं, वो इस बात से मुत्फिक हैं कि इमरान खान न्याजी ज़ियाउल हक की रिफाइंड फार्म है। जब कोई भी प्रोडक्ट जो है ना ये लॉन्च होती है, ज़ियाउल हक भी एक प्रोडक्ट जो है ना ये लॉन्च की गई थी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने और लोकल इस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कल्चर को परवान चढ़ता हुआ देख नहीं सकती थी। तो उन्होंने ज़ियाउल हक के सामने रखकर तो एक प्रोजेक्ट जो है ना वो उस वक़्त ये लॉन्च किया। तो वो जो प्रोडक्ट ज़ियाउल हक की सूरत में जो लॉन्च हुई, उसके बाद जो है ना उसकी कंटिन्यूटी उसमें ये मियां नवाज शरीफ साहब भी आए। यकीनन उसको भी अगर मैं ये तज़किरा करूँगा कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट, तो ये कोई गलत नहीं होगा। और उसके बाद जो मौजूदा दौर की जो रिफाइंड फार्म है ज़ियाउल हक की, वो यकीनन जो है ना वो इमरान खान न्याजी है। क्योंकि जिस तसलसल के साथ ज़ियाउल हक ने हमारे माशरती
ہمارے کلچر کو تباہ کیا، عدم برداشت کا اس نے جو ہے نا عنصر ہماری رگوں میں جو انجیکٹ کیا، ہماری نسلوں کو تباہ کیا. تو وہی کام جو ہے نا عمران خان نیازی کر رہا ہے. عمران خان نیازی نے بھی ہماری نسلوں کو جو ہے نا وہ تباہ کر رہا ہے. یہ ایک ڈرگ، ایک ہیروئن، اور اگر کوئی نشہ کرتا ہے، نشے سے یہ زیادہ جو ہے نا لیتھل چیز ہے. آپ نسلوں کو تباہ کر دیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ گند بھر دیں. تو ضیاء الحق نے یہی کیا، عمران خان نے بھی یہی کیا. ضیاء الحق بھی آئین اور قانون کو نہیں مانتا تھا، عمران خان بھی آئین اور قانون کو نہیں مانتا. اس کے نزدیک قانون وہی ہے جو اس کے حق میں فیصلہ دے. عمران خان نیازی نے بھی، ضیاء الحق نے بھی دوسروں کو یوز کیا، اس نے بھی پاکستانی قوم کو یوز کیا. عمران خان نیازی بھی یوز کر رہا ہے. عمران خان نیازی، ضیاء الحق نے بھی جو ہے نا فار سیل ہمارے اوپر ٹیگ لگایا. جب جہادی کلچر تھا، جب دوسروں کی، جب افغانستان کے اندر اس نے امریکہ کی جنگ لڑی اور رشیا کے خلاف ایک جہادی کلچر کو پروموٹ کیا، فروغ دیا. اور عمران خان نیازی بھی وہی کر رہا ہے. بم بلاسٹ اس وقت بھی ضیاء الحق کی دین تھے. تو جو عدم برداشت تھی، تو آج بھی جو ہے نا پاکستان میں ہماری تقریباً کوئی 42-44 سال ہو چکے ہیں. آج بھی ہم پاکستان جو ہے نا غیر محفوظ ہے. اس کے اندر جو ہے نا یہ کبھی کبھی اس کے اندر جو ہے نا یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. مگر اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان مکمل طور پر ان دہشت گردوں سے، خودکش بمباروں سے محفوظ ہے، تو بالکل نہیں. تو عمران خان نیازی پارلیمنٹ کو بے تقریر ضیاء الحق نے بھی کیا، عمران خان نیازی نے بھی کیا. اراکین کی خرید و فروخت ضیاء الحق نے بھی کی، عمران خان نیازی نے بھی کی. ضیاء الحق نے اس طرح 1985 کی جو اسمبلیاں بنی، غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرا کر اس نے آئین کی خلاف ورزی کی. حال دو کہ اس کے اندر میجارٹی ان لوگوں کی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی، جن کے ساتھ ہمدردیاں تھیں. مگر اسمبلی کے فلور پر جماعت ضیاء الحق نے بنائی، مسلم لیگ جو بعد میں دو حصوں میں جو نون لیگ میں بنی، اور نون لیگ جو ہے نا وہ سیاست میں اس نے اپنے جو ہے نا وہ قدم جمائے بعد میں. تو عمران خان نیازی نے بھی جو ہے نا اراکین کی خرید و فروخت کی. تو اداروں کے اوپر ضیاء الحق نے بھی حملہ کیا، عمران خان نیازی نے بھی حملہ کیا. مذہب کا بے دریغ استعمال ضیاء الحق نے بھی کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نظام مصطفیٰ تحریک. تو نظام مصطفیٰ عمران خان نیازی نے ریاست مدینہ کا چورن بیچ کر ہماری قوم کو گمراہ کیا. ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کے اوپر ہماری قوم کو جو گمراہ کیا. آل وہ PNA کی تحریک تھی، مگر اس کے بعد ضیاء الحق نے جو اس کا ریفرنڈم اگر یاد ہوگا، اس کے الفاظ یہی تھے. تو عمران خان نیازی کے بھی الفاظ یہی ہیں. عمران خان ضیاء الحق نے بھی جو ہے نا سیاست کو مذہب کی جنگ قرار دیا. عمران خان نیازی بھی یہی کر رہا ہے. اس میں اتنی ہمت اور جرت نہیں، وہ ایک سیاسی ایجنڈے کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کا، خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے، جو لیفٹسٹ جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. تو وہ مذہب کا چورن بیچتا ہے. اس نے بھی اس کو حق و باطل کی جنگ قرار دیا. جو میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق پر ہیں، جو میرے اپوننٹ ہیں وہ دین سے دور ہیں. ابھی اس نے خوشاب کے جلسے میں بھی یہی تذکرہ کیا، تسلسل سے وہ یہی کر رہا ہے کہ یہ دین کی جنگ ہے. یہ دین کی جنگ نہیں، یہ سیاسی نظریات کی جنگ ہے، جس کے اندر آپ مس فٹ ہیں، آپ ناکام ہو چکے ہیں. تو ضیاء الحق نے بھی انہی لائنوں کے اوپر وہ کام کیا تھا. آپ نے، کیونکہ جیسے جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ضیاء الحق نے بھی کبھی نہیں کی، عمران خان ابھی نے کبھی نہیں کی. آپ نے جب سے عمران خان یہ سیاست کے سینیریو پر لایا گیا ہے، یا آیا ہے یا لایا گیا ہے، جو بھی آپ سمجھتے میرے ویور، جو بھی سمجھتے، کبھی بھی اس نے کبھی آئین کی بالادستی کی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی کبھی اس نے بات نہیں کی. اس وقت بھی، کیونکہ جب کوئی بھی آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں، تو راستہ ہمیشہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ سے نکلتا ہے. تو عمران خان نیازی نے اپنے دور اقتدار میں بھی کبھی بھی پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی، نہ پارلیمنٹی جماعتوں کو. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ، مگر وہ ایک میجارٹی یا ووٹس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ڈائلاگس کرنا، وہ پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ڈائلاگس کرنا یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، عمران خان نیازی کی بھی ذمہ داری ہے. مگر آج تک جو بھی ایک نو کانفیڈنس تھا، یہ ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک پریویلیج تھی، تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہے.
تو عمران خان نیازی نے اس کے اوپر مقابلہ نہیں کیا، اس نے بلکہ ادھر ادھر دیکھا۔ تو ابھی بھی وہ ایک طرف جو ہے نا یہ اداروں کو کمزور کرنے کے لیے وہ اس کے جو ہے نا سائبر اٹیک کے اندر ہے ہمارے ادارے، ٹرینڈ چلا رہے ہیں عمران خان نیازی کے۔ تو عمران خان نیازی کے جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، تو وہ پھر بھی ایک طرف وہ نیوٹرل نیوٹرل کہہ کر یہ اس طرح کے الفاظ کر کے فوج کو اور باجوہ کو، جنرل باجوہ کو ملائن کر رہا ہے، دوسری طرف یہ انہی سے کہہ رہا ہے کہ انتخابات کی مجھے تاریخ دیں، حالانکہ یہ کام جو سٹنگ گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے یہ اس کا کام ہے، یہ سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ڈائلاگس کرنے چاہیے کہ آپ انتخابات کی تاریخ دیں، اگر آپ کنونس کر سکتے ہیں ان کو کر لیں، نہیں تو آپ ویٹ کریں۔ تو الیکشن بھی اگر فرض کرے کہ یہ گورنمنٹ الیکشن بھی اناؤنس کر دیتی ہے تو عمران خان نیازی کو صرف وہ الیکشن قبول ہوگا جو 1/3 میجارٹی اس کو جو دلائے گا، جو تمام اپوزیشن جماعتوں کو جو اس کی مخالف جماعتیں ہیں ان کو واش آؤٹ کر دے گا، تو وہ اس کو قبول ہوگا۔ تو ادروائز اس کو قبول نہیں، کیونکہ اس کی اندر ایک خاص کیفیت اس کی ہوتی ہے، حوروں والا انجیکشن لگوا کر یا کوئی ڈوز لے کر، تو وہ پتہ نہیں اس کے اندر آ کر کیا 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 جاتا ہے۔ تو بہرا انٹرچینج پر میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ یہ ایک ہمارے معاشرتی کلچر کی یہ عکاسی کرتا ہے، جس کو ہمیں ہر جگہ پر مذمت کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہوئے جب تحریک عدم اعتماد کے بعد، بلکہ اسی دوران جب ان پراسس کی، جب عمران خان نیازی نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد میرے خلاف جو ہے نا یہ کامیاب ہوگی، اس کو میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے جلسوں میں اس کے ٹویٹر ہینڈل نے، سیکنڈ ہینڈ لیڈرشپ نے لوگوں کو پرووک کیا کہ جو بھی عمران خان نیازی کا بندہ مخالفت کرتا ہے آپ ان کے ڈیروں پر حملے کریں، ان کا معاشرے کا بائیکاٹ کریں، ان کے بچوں کی زندگی جو ہے نا اسکولوں میں جیرن بنا دیں، ان کی فیملیاں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں وہاں پر ان کا ناطقہ بند کریں۔ تو یہ مختلف جگہوں پر یہ اٹیک بھی ہوئے پی ٹی آئی کے گنڈوں کی وجہ سے۔ تو پھر یہ آخری واقعہ ہوا ہے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، جب رمضان میں نور عالم پر یہ ایک پڑھے لکھے جاہل ڈاکٹر نے ان کے اوپر ان کی حزیمت کی، ان کو پرووک کیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر ادھر تھا، تو نور عالم کے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ واقعات ہوئے تھے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پھر اس بندے کی وہ دلائی کی کہ اس کے بعد یہ واقعات بند ہو گئے۔ ابھی دوبارہ عمران خان نیازی جو ہے نا یہ لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا یہ پرووک کر رہا ہے، تو یہ بیرا والا واقعہ ہوا ہے۔ احسن اقبال میرا نظریاتی طور پر اس سے اختلاف ہے، کیونکہ میں مسلم لیگ نون کا ناقد بھی ہوں، تو مگر احسن اقبال نے ایک شریف آدمی ہے، اس نے اس کو اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ فیملی، کیونکہ یہ بعض کا کچھ تنظیمیں کچھ لوگ آگے آ جاتے ہیں کہ یار جینڈر بیس پر کہ خواتین ہے، خواتین کے ساتھ ہمیں تہذیب سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا معاشرہ بھی، یہ کلچر بھی، یہ ہماری روایات بھی یہی کہتی ہیں۔ مگر اب جب کوئی خاتون جو ہے نا گلا پھاڑ کر اگر وہ میدان میں آ جاتی ہے، وہ اپنی عزت اور تقریر کا خیال نہیں کرتی، تو پھر دوسرے پر بھی یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس جینڈر کا لحاظ کرے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس خاتون کو اسی جگہ پر جس طرح وہ اس نے ایکٹ کیا تھا اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ ریئیکٹ کیا جاتا۔ تو یہ ریئیکشن جو ہے نا یہ آپ نے اپنے لیے نہیں کرنا۔ اگر کوئی بھی لیڈر اسپیشلی، کیونکہ یہ ٹارگٹ نشانے پر ہے مسلم لیگ والے اور منحرف اراکین جنہوں نے عمران خان نیازی کے ساتھ انحراف کیا، تو جہاں پر بھی یہ ایسا واقعہ ہو، معاشرے کے لیے، معاشرے کو مضبوط اور مربوط کرنے کے لیے، ان واقعات کی روک تھام کے لیے آپ شدید رد عمل دیں، اور میڈیا پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جینڈر بیس پر اس کو اچھالنا، یہ دیکھے، اس کی روٹ کاز دیکھے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اور اس کو جو ہے نا یہ پھر لے کر آگے چلیں تاکہ اس کی مذمت ہو۔ اور عدالتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو اس واقعہ کو جو ٹریگر کرتا ہے، جو پرووک کرتا ہے، اس کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے اقدامات کریں۔ تو جینڈر کو ایک طرف رکھ لیں، چاہے کہ بچہ ہے، بچوں کے لیے جوینل کورٹس ہیں، اور اس کے پیرنٹس کو بھی بیچ میں انوالو کریں۔ ان خواتین نے جن کا یقیناً جو ہے نا یہ پریویلیجڈ فیملی تھی، نہ تو مڈل کلاس کی فیملی لگ رہی تھی، نہ ہی
غریب فیملی تو ہو ہی نہیں سکتی وہ. تو وہ جو ممی ڈیڈی جو آنٹیاں ہوتی ہے وہ آنٹیوں کی کلاس تھی وہ. تو یقیناً ان کو اپنی کلاس کا بھی لحاظ نہیں. تو انہوں نے جو حرکت کی ہے تو ان کو اس خاتون کو بھی اور اس کے خاص ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو جو ہے نا یہ انویسٹیگیٹ کر کے تو ان کو چارج کرنا چاہیے، پراپرلی چارج کرنا چاہیے. میرا رانا ثناء اللہ سے بھی مطالبہ ہے، پنجاب گورنمنٹ سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا یہ سخت ایکشن دیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں تاکہ ایک جمہوری روایت کو ہم فروغ دے سکیں. بلاول بھٹو نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک ضابطہ اخلاق کا تعین کرنا چاہیے کہ ہماری پالیٹکس میں رہ کر کیا ریڈ لائنز ہیں، تو تاکہ ہم ان ریڈ لائنز کو کراس نہ کریں، سیاسی اختلافات کو سیاست پر رکھیں، اس کو آگے لے کر نہ جائیں. تو یہ عمران خان نیازی لوگوں کو تو یہ اس طرح پرووک کر رہا ہے. تو ایک بہت اہم چیز جو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جب سے عمران خان نیازی اقتدار سے علیحدہ ہوا ہے یہ بائی روڈ کبھی نہیں گیا کسی بھی جگہ پر. تو ہمیشہ یہ سیدھا گیا ہے اپنے ٹارگیٹڈ جگہ پر. کسی جگہ پر کوئی سیمینار ہے یا جلسہ اس نے یوتھیوں کو دماغ خراب کرنے کے لیے کوئی جلسہ اس نے رکھا ہوا ہے تو سیدھا بذریعہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا ادھر لینڈ کرتا ہے، روڈ پر نہیں جاتا. تو عمران خان نیازی لوگوں کو پرووک کر کے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا رد عمل بھی آئے گا، تو عمران خان نیازی کو بھی جو ہے نا یہ روڈ پر سفر کرنا چاہیے. جس طرح یہ احسن اقبال رکا ہے اسی طرح یہ مختلف جگہوں پر رکے تو پتہ چلے کہ یہ کس باؤ بکتی جب لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جاتا ہے تو تنگ آ کر لوگ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو بنی گالا کے گرد بھی اس نے گنڈوں کا جو ہے نا حصار پیدا رکھا ہوا ہے. ہر سیاسی جماعت کے رہنما کو، ایون کہ جو پارٹی کو لیڈ بھی کرتا ہے، اپنے باڈی گارڈ رکھنے کا اس کو حق ہے. 2 4 5 10 یا اپنی ضرورت کے مطابق رکھ سکتا ہے. تو لائسنسی اسلحے کے ساتھ، اور ان کی آئیڈینٹی بھی جو ہے نا سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہونی چاہیے. مگر ابھی یہ ہے کہ امین علی گنڈا پور جو خود بھی ایک نامی گرامی اپنے علاقے کا گنڈا ہے، اس نے جو ہے نا وہ لا کر عمران خان نیازی بنی گالا کے گرد لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. وہ گھیرا اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ کل کو اگر کوئی اس طرح عمران خان نیازی کے اوپر جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی چارجز وغیرہ اس کے اوپر جب لے ہوں گے، جب اس کی گرفتاری کا مسئلہ ہوگا تو یہ میدان جنگ بنے. تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو عمران خان نیازی کی گرفتاری بذریعہ ہیلی کاپٹر بھی ہو سکتی ہے. تو اگر رانا ثناء اللہ اس کو کرنا چاہیں، اس کے خلاف اتنے ایویڈنس ہیں کہ وہ اس کو چارج ہو سکتا ہے. تو یقیناً یہ اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کنفرنٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ہیلی کاپٹر سے سیدھا جو ہے نا وہ ادھر لینڈ کریں، عمران خان نیازی کو ادھر سے گرفتار کریں اور لے جائیں. تو یہ ہونا چاہیے، عمران خان نیازی کو یہ سبق سکھانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو سبق نہیں سکھایا تو اسی طرح آج یہ احسن اقبال کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا. تو جب کوئی بندہ اپنی فیملی کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کو انجوائے کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے، جتنا مجھے ہے، اتنا ہی دوسروں کو بھی یہ حق ہے. یہ قانون بھی اسی کی اجازت دیتا ہے، مذہب بھی اسی کی اجازت دیتا ہے، کلچر بھی اسی کی اجازت دیتا ہے. تو آئیں، میری یوتھی بھائیوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات میں آپ ملوث نہ ہوں. عمران خان نیازی کی باتوں کو دھیان نہ دیں. یہ ایک نوسر باز شخص ہے، یہ بدکماش شخص ہے، کریکٹر لیس یہ شخص ہے. نہ اس کو سیاست کا پتہ ہے، نہ روایات کا پتہ ہے. تو یہ ہمارا معاشرتی اور سیاسی کلچر کو یہ تباہ کر رہا ہے. تو خدا را اس سے بچیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.